वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से आई हुई है जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, चाहे वो मुलाकातें हों, चाहे क़यास सराई हो, चाहे कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हों। एक तरफ तो जो सबसे बड़ी इस हफ्ते की कह सकते हैं कि ख़बर रही है वो यही है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स आए कि इमरान खान साहब को हस्पताल शिफ्ट किया जाए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का नोटिस पीरियड भी दिया था। हुकूमत जिसने शुरू में खैर मकदम किया इस फैसले का, बाद में उनके कुछ एतराज़ात भी थे। इस हवाले से उन्होंने एक पिटिशन भी दायर की जो टेक्निकल बुनियादों के या टेक्निकल मसाइल की वजह से वापस भी ले ली गई। मगर आज शाम तक कहा जा रहा है कि वो 2 दिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे वो पूरे हो जाएंगे। मगर अभी तक कोई ऐसी इत्तला सामने नहीं आई कि इमरान खान साहब को हस्पताल शिफ्ट किया गया है या कब तक शिफ्ट करने का इरादा है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, मगर दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी बहुत सी एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट्स, मुलाकातें होती हुई नज़र आ रही हैं। पार्लियामेंट का एक तो नया सेशन शुरू हुआ अब बजट के बाद, छुट्टियों के बाद। कहा जा रहा है कि अब 28वीं तरमीम की जो तैयारी है वो भी हो रही है। पूरे मुल्क में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि मुल्क के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि डिलीवरी नहीं हो रही, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, उसके लिए अब सवाल ये है कि क्या नए सूबे बनाने की ज़रूरत है या नए इंतज़ामी यूनिट या लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है। मगर जो भी करना है मामला पार्लियामेंट में ही जाएगा, आईनी तरमीम होगी, कवानीन बनेंगे, ये सबका ख्याल है। मगर इस हवाले से क्या सब जमातें तैयार हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको कश्मीर के जब से इलेक्शंस हुए उन पे भी बहुत संगीन शिकायत थी, जो बताया जा रहा है कि अब भी हैं, हुकूमत के साथ हैं। और दूसरा ये जो सूबों की बात हो रही है तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेचैन और नाराज़ नज़र आ रही है। शायद इसलिए ही गुज़िश्ता रोज़ देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ़द जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे थे, उसने मुलाकात की लीडर ऑफ़ द अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब से। महमूद खान अचकज़ई साहब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन भी हैं। ऑब्वियसली जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, एक अपोजिशन जमातों की जो अलायंस है, उसके भी वो मेंबर हैं। तो ये इस मुलाकात को काफ़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने भी एक मरतबा फिर बात की है मुज़ाकरात की और ऑफ़र की है अपोजिशन को मुज़ाकरात की। मगर बात या दिलचस्प या कहें हम सवाल ये है कि हर मरतबा वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये एक ऑफ़र तो आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो हर मरतबा उसका खैर मकदम करते हैं, कहते हैं हम तैयार हैं, और उसके बाद कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या अब जिसको कहते हैं अब लफ्ज़ी कार्रवाई तक ही बात रह गई है या आगे भी बढ़ेगी? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। मुस्तफ़ा खोखर साहब, गुज़िश्ता रोज़ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द आया तो आप भी मौजूद थे। तो सर एक तो कुछ हमें बैकग्राउंड बताएं कि ये क्या एकदम, क्योंकि पार्लियामेंट में सब लीडर्स मौजूद थे, एकदम मुलाकात का फैसला हुआ कुछ या पहले से ये तय था? बैकग्राउंड क्या था? एंड देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। ये मेरे ख्याल से बैकग्राउंड के बारे में तो बहुत से तजिया निगार ये बात वजाहत से रख चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी शिकायत हैं। उसमें वो समझते हैं कि उन्हें वो हिस्सा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। और फिर उसके अलावा मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अब 2.5 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं और एक जो सूबे बनाने की बहस छिड़ी है, उसमें वो ये समझते हैं कि सिंध की हद तक अगर वो हुकूमत का साथ देते हैं, सिंध को, कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने के लिए या सिंध की मजीद सूबों में तकसीम के लिए, तो उससे उन्हें बेपनाह सियासी नुकसान होगा, सियासी मौत वो समझते हैं इसको अपने लिए। तो इस पस मंजर में उन्होंने ये सोचा होगा कि वो अपोजिशन के साथ
اپنے جو برجز ہیں اس کو بلڈ کریں. بہت عرصے سے تعطل رہا ہے سیاسی جماعتوں میں ایک روابط کا، اور خصوصاً جو جماعتیں حکومت میں. تو یہ اس کا پس منظر تھا. اور باقی جب وہ آئے تو جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو میں بنیادی طور پر چیف الیکشن کمشنر، ان کی اپوائنٹمنٹ ابھی ہونی ہے، ممبران الیکشن کمیشن کے وہ نئے سرے سے بننے ہیں، اور پھر کہ الیکشن کے پروسیس کو ہم نے دوبارہ کریڈیبل کیسے بنانا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہمارا اتفاق تھا چکزئی صاحب کا، علامہ صاحب کا اور بلاول صاحب کا، کہ ہمیں آپس میں ملتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پیش رفت ضمن میں کرنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ اگر اپوزیشن یہ اس چیز پر غور کرے کہ کمیٹیز کے اندر پارلیمان میں جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، تو اس میں واپسی کی جائے، تاکہ جو متوقع کئی قانون سازیاں ہیں جن کے ساتھ شاید پیپلز پارٹی ایگریبل نہ ہو، تو پھر ان کو نہ صرف فلور آف دا ہاؤس پہ آبسٹیکلز کریٹ کیے جائیں، روکا جائے، بلکہ کمیٹی لیول پر بھی اس میں جب ووٹنگ ہو تو وہاں پر بھی حکومت کو آئسولیٹ کیا جائے. تو یہ ان کی بنیادی باتیں تھیں جن کے اوپر ہم نے ان کو اسی چیز سے آگاہ کیا کہ اپوزیشن الائنس میں تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی اور جو مستقبل کا منظرنامہ ہوگا اس میں عمران خان صاحب سے مشاورت کی جائے، اور مشاورت کے بعد انہیں پھر آگاہ کیا جائے گا. لیکن رابطے رکھنے پر ضرور اتفاق ہوا ہے. مصطفیٰ صاحب، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آبویسلی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے دیکھا بھی ان کو بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آلسو جنرلی جو سینس ہے اسلام آباد کی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت صرف پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ تعاون زیادہ کرنا چاہ رہی ہے تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھے، یا یہ بات پارلیمنٹ سے باہر بھی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں ان ٹرمز آف کوآپریشن، واٹ ایور شیپ دیٹ may ٹیک؟ یہ تو آئی تھنک کافی پری میچور ہوگا اس سٹیج پر یہ بات کہنا. ابھی اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اور جو پریشر پاکستان پیپلز پارٹی فیس کر رہی ہے، وہ انہی دو وجوہات کی بنیاد پہ رہا. اس میں جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ نئے صوبوں کی کریشن ہے. تو وہ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں، ویسے بھی 2.5 سال ہو چکے ہیں، 1.5 سال کے بعد تو الیکشن ایئر میں ہم ہوں گے، 4 سال کے بعد. تو ان کو ظاہری بات ہے اپنے الائنسز بلڈ کرنے ہیں، کیونکہ الیکشنز جیسے بھی ہونے ہیں ان کو الیکشنز کے پروسیس کو کریڈیبل بنانا کس طرح ممکن ہو پائے گا. ملک کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن جس انتہا پر پہنچ چکی ہے، اس کو ختم کرنا بھی پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے. اور پیپلز پارٹی میرے خیال سے یہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ اگر اس نے دیگر جماعتوں سے اپنے الائنسز دوبارہ سے اور اپنی ریلیشن شپ بحال نہ کی، تو پھر وہ تنہا رہ جائے گی، اور وہ شاید تنہا رہنے کے جو پھر نقصانات ہیں وہ شاید پھر انہیں اٹھانا پڑے. سر، مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی اچکزئی صاحب نے، کچھ واز دیٹ، اس کو بھی ہم کنیکٹ کریں؟ یہ جو ساری سیاست ہو رہی ہے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا وہ ایک کوئی اتنی اس میں اہم بات نہیں تھی؟ نہیں، ظاہری بات ہے مولانا صاحب کا بھی ملنا اہمیت کا حامل ضرور ہے، خصوصاً اگر آپ ان کا پس منظر اور پچھلے مہینے 1.5 کے بیانات کو سامنے رکھیں. مولانا صاحب بھی اس وقت کافی تنہائی کا شکار ہے. ان کے سیکیورٹی پرابلمز بہت زیادہ ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا بھی وہ چاہتے ہیں اور نہیں بھی چاہتے، کیونکہ ان کے جو سیاسی اہداف ہیں، ان خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، تو وہاں پر ان کا مقابلہ تو تحریک انصاف سے ہی ہونا ہے اور ہوتا آیا ہے. تو مولانا کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال ہے کہ اس میں کیسے وہ اس میں اپنے لیے رستہ بناتے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم جس کے وہ سربراہ بھی تھے، اس نے انہیں ڈچ کر دیا ہے. تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اس وقت حکومت میں موجود ہیں اور مولانا حکومت میں نہیں ہے. تو ایک طرف تو وہ حکومت میں بھی نہیں ہے اور اپوزیشن کے الائنس کا بھی حصہ نہیں ہے. کافی مشکل صورتحال ہے ان کے لیے، لیکن زیرک آدمی ہے.
मुलाकातें ज़ाहिरी बात है सियासी अमल में जारी रहनी चाहिए और मिल बैठ कर कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि जिसमें हर फरीक की बात को और उसकी ख्वाहिशात को और फियर्स को पूरा किया जा सके। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से। मुस्तफ़ा साहब, वज़ीर आज़म साहब के हवाले से काफ़ी अरसे से हम ये बात सुन रहे हैं, वो आते हैं, वो ऑफ़र करते हैं मुज़ाकरात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अचकज़ई साहब, आप लोग, अगर मैं आप लोगों कहूँ बिकॉज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में आप सभी मौजूद हैं, खैर मकदम करते हैं, फिर वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। आई मीन, अब इसको कैसे देखें? ये अब वज़ीर आज़म साहब के लिए एक रूटीन की बात हो गई है जो वो अपनी हर तकरीर में करके चले जाते हैं, और इज देयर समथिंग सीरियस देयर? और आप लोग भी संजीदा हैं इस मामले में, क्या हो रहा है, कब से हम सुन रहे हैं? जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वजीर आजम इतनी दफा कह चुके हैं और इतनी दफा हम वेलकम कर चुके हैं कि अब वो शेर आया वाली बात हो चुकी है, और तासुर तो कम अज कम यही है। और फिर पब्लिक यानी कि वो बिल्कुल संजीदा नहीं इस लग रहा है आपको भी? जी, अब उसके अंदर एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि जिसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि शायद कोई बेहतरी का अमल आपके सामने आए, इसी हफ्ते शायद सामने आए। अचकज़ई साहब ने बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वज़ीर आज़म को पिछले हफ्ते एक ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो वो मुस्लिम लीग नून का जो वफद आया, राना सनाउल्लाह साहब, तारड़ साहब, डॉक्टर तारिक साहब, तो उनसे फिर इस ज़िमन में वो वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर आए, और फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि होपफुली इंशाल्लाह पार्लियामेंट का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन रूम है, वहाँ जी। पर वज़ीर आज़म की और अपोजिशन लीडर की मुलाकात इस हफ्ते शायद हो जाए। तो अगर वो हो जाती है अच्छा। तो फिर एक गुफ्तगू का सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये बात ठीक है कि तासुर तो यही है कि वज़ीर आज़म ऑफर करते हैं, ऑपोजिशन विदाउट एनी कंडीशंस उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और वज़ीर आज़म फिर दौड़ लगा देते हैं। तो मुस्तफ़ा साहब ये बताएं कि फिर ये जो गुज़िश्ता खैर एक दिन से ज़्यादा हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर जो उसके बाद हुकूमत का रद्द अमल था, आई मीन यू नो, जब वो ऑर्डर आया सबने सोचा ये CBM है, हुकूमत ने भी उसको खैर मकदम किया कि ये अब CBM होगा, इससे जो ओवरऑल मुल्क में माहौल है, सियासी टेम्परेचर्स हैं वो कम होंगे। फिर हुकूमत की तरफ से जो उस पर तनकीद शुरू हुई है और अभी तक इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? मेरे ख्याल से आज आज शाम देखना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल होता है या नहीं। बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है, और उस ऑर्डर में 48 घंटे का टाइम दिया गया है। उसके अंदर कोई इब्हाम नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि पहले तो हुकूमती हलकों ने, वफाकी वुज़रा ने, जो काबीना का हिस्सा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने खड़े होकर और टीवी चैनल्स पर आकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा और मनोअन फैसले के ऊपर अमल किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में तारड़ साहब की शाम को एक वीडियो स्टेटमेंट आ गई, तो उसने शुबहात तो जरूर पैदा किए हैं। लेकिन हम इसको देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल नहीं होता, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगी कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करें। हुकूमत को देखिए, कतई नजर इससे कि मेरा अपोजिशन से ताल्लुक है और हम इस वक्त एक बहुत पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में है, 8 महीने तक किसी को कैद तन्हाई में रखना कौन से पैमाने के ऊपर वो पूरा उतरता है। दुनिया इस चीज को खत्म कर चुकी है, कैद तन्हाई का तस्वुर खत्म हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब को रखा गया, ये तो आइन, इंसानी हकूक, कोई चीज मैटर ही नहीं कर रही। वो फिर जो मुस्तफ़ा साहब खवातीन है, माफ़ जो करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट वो बात ये हो रही है कि शायद हुकूमत बहुत घबरा गई है, डर गई है, क्योंकि हमने देखा है माजी में जब कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, तो उसका क्या मतलब होता है? त्रान तो नहीं निकल गया हुकूमत का किदाई? राह तो उनका निकल गया है जी।
اور ان کے جو سیکنڈ ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، اس نے تو اس کا اظہار کیا بھی ہے، ٹی وی پروگرامز میں بھی کیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہم نے ان کے بیانات سنے ہیں، لیکن ان کو تراہ نکلنے کی بجائے انہیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ 4 سال سے وہ حکومت میں ہے، اور ان 4 سالوں میں اگر وہ اپنی سیاست کو بحال نہیں کر سکے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے، اور اگر صرف اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر کھڑے ہیں، اور ان کی اگر یہ توقع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی انہیں اگلا الیکشن جتائے گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ایک مخصوص حد سے آگے اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی سیاسی جماعت کا، کسی لاڈلے کا بوجھ نہیں اٹھایا کرتی، اور اب یہ حکومت بالکل ٹھیک۔ اس نہج پر تو، اس سٹیج پر تو آ چکی ہے کہ جہاں پر جو توقعات تھی ان سے وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی کئی ایسی سیاسی طریقے موجود ہیں کہ جن سے ہم ان کا جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ 1986 میں شہید بی بی واپس آئی تھی، فقید المثال ایک استقبال ہوا، پورا لاہور پنجاب سڑکوں پر تھا، تو اس کے بعد جو اس وقت کی ڈسپنسیشن تھی اس کو کوئی اتنا خاص خطرہ نہیں ہوا۔ تو اگر یہ ماضی کی مثالیں بالکل سامنے ٹھیک۔ رکھی جائیں تو عمران خان صاحب باہر آئیں، ایونچولی ان کی اگر قید تنہائی ختم ہوتی ہے، ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں، عدالتیں ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہیں، تو ان کو اتنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سیاست پہ فوکس کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ، خاص طور پہ صوبوں کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ تجزیہ کاروں کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہا کہ آج ہم گفتگو جاری رکھیں گے جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ جو اس صوبوں کا معاملہ ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ نئے صوبے بنانے کا معاملہ ہے۔ پہلے بھی اس پہ بات کر رہے تھے، ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ کس طرح اب پاکستان میں ایسا اس وقت لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ایک موضوع ہے بحث کے لیے سیاست کے حوالے سے، وہ گورننس کا جو ہمارا ایک نظام ہے یا سٹرکچر ہے، اور اس میں جو تبدیلی کی نہ صرف ضرورت ہے، بلکہ لگتا ہے کہ جیسے یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ یہ ضرورت جو ہے یہ صرف نئے صوبے یا نئے انتظامی یونٹس بنانے سے پوری ہوگی۔ مگر اس پہ بھی بہت سے لوگوں کے کچھ خدشات ہیں، کچھ سوالات بھی ہیں، تو اس حوالے سے خاص طور پہ جو سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بہت ایک اختلاف کی نہ صرف آواز آئے گی، بلکہ وہ جو ہے تلخی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی علی قاضی صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ ہیں، سندھ کی جو سیاست ہے اس پر ایک بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ماجد نظامی صاحب نے، یہ بھی صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور خاص طور پہ جو پنجاب کی پولیٹکس ہے اور ویسے جو سیاست ہے اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ علی قاضی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے سر، یہی کہ جب بھی آج کل بات ہو رہی ہے صوبوں کے حوالے سے، آبویسلی ہم اس کی جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے، لیگل ایسپیکٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، مگر جب بھی اس کی سیاست پہ بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے گفتگو میں سندھ کا ذکر آتا ہے۔ تو سر آپ بتائیں کہ اس وقت جو یہ گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تمہارے سامنے ہے، مگر سندھ میں اس کو لوگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ واٹ از دا پبلک اوپینین؟ کیا وہ سچ مچ اتنا جس کو کہتے ہیں نا اس آئیڈیا کے خلاف ہے جتنا باقی ملک کو بتایا جا رہا ہے؟ دو باتیں اس میں مختصر عرض کروں۔ ایک بات تو یہ کہ مجھے ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے بات کہ یہ پرپوزل آیا کس کی طرف سے، کیا محسن نقوی صاحب کا ہم پرپوزل، اور جو ہمارے 5-7 اینکرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی طاقتور حلقوں میں فیصلہ ہو گیا ہے، از اٹ آل؟ بیکاز مجھے ابھی تک ایسی کوئی چیز اگر ہے تو اس کو انیشیٹ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، تو ابھی تک شہباز گورنمنٹ تو ایسی کوئی اونرشپ ہی نہیں دکھا رہی ہے اس پرپوزل کو۔ لیکن یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہم ایک چیز کو پچھلے 15 دن سے سارے چینلز ہر جگہ بحث کا موضوع ہے، لیکن جو گورنمنٹ جس کو یہ انیشیٹ کرنا ہوگا یا کرنا چاہے گی تو وہ تو کر نہیں رہی ہے۔ لیکن چلیں، ہم چونکہ یہ بحث کا موضوع ہے تو ہم اس پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ سیاسی معاملات،
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ سندھ میں گورنمنٹ کس کی ہے، سندھ کی یا چھوٹے صوبوں کا وفاق کے ساتھ رائٹس کا ایشوز ہوتے ہیں، 18th امینڈمنٹ ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ آواز آتی ہے کہ جی چھوٹے صوبوں میں چونکہ اسلام آباد میں انہیں ڈیو شیئر آف پاور اور دوسری چیزیں نہیں ملتی ہیں تو احساس محرومی کا معاملہ آ جاتا ہے. ہم لاڑکانہ کا وزیر اعظم اور لاہور کے وزیر اعظم جیسے اصطلاحات سنتے آئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل باتیں ہیں نا کسی حد تک، لیکن جی جب معاملہ سندھ کی وحدت اور یونٹی پہ آتا ہے تو یہ صرف سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ بے انتہا ایموشنل اور ہسٹورک، اگر اس طرح ایک طرح سے ایموشنل ہے کیونکہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. سندھ کو جب سندھ کے لوگ اپنی ماں کہتے ہیں اور ذرا بھی جھجک نہیں محسوس کرتے تو ماں کے معاملے میں سیاست تو نہیں ہوتی ہے نا، ماں کے معاملے میں تو ایک ایموشنل، اگر ہم کہیں گے نہیں جی اس کو ریشنلائز کریں آپ ماں کی محبت کو، تو ماں کی محبت کو ریشنلائز کیسے کیا جائے گا؟ تو جب دھرتی کو ماں بولتے ہیں سندھ کے لوگ تو وہ اس کو صرف سیاسی موضوع نہیں سمجھتے، وہ اس سے جڑا ہوا ان کا جو صدیوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک وابستگی ہے، یہ اس کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. دیکھیں اسی طرح سے جب سندھ کے پانی کا معاملہ آتا ہے تو اٹس جسٹ ناٹ پالیٹکس، یہ ان کا بریڈ اینڈ بٹر کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ ابھی سندھ کے حوالے سے تو مطلب اس میں کوئی شک مجھے معلوم نہیں ہے کہ ظاہر ہے جو مختلف ادارے، مختلف ٹھیک. میڈیا ہاؤسز، دوسرے جو پلس لیتے ہوں گے سندھ کی، انہوں نے یہ پرپوزل دینے سے فلوٹ کرنے سے پہلے کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ سندھ کی پلس کیا ہے؟ سو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پرپوزل سندھ کی طرف یا میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب، سینٹرل پنجاب، خیر وہ نظامی صاحب بہتر بتا دیں گے، لیکن ایز فار ایز سندھ از بالکل ٹھیک سر. کنسرن سندھ کے لوگوں کے لیے یہ ریڈ لائن ہے جی. بالکل ٹھیک. اب ماجد صاحب آپ نے علی قاضی صاحب کی بات سنی، ویل آبویسلی ان سے دوبارہ بھی اس پر بات کریں گے، بٹ پہلے یہ بتائیں سر کہ پنجاب میں آبویسلی سیاسی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک ایشو ہے جو ڈسکس ہوتا رہا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، انہوں نے ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کی بات کی، اور پی ایم ایل این نے بھی کبھی اختلاف بہت زیادہ نہیں کیا، چاہے ان میں سے کوئی جماعت بنانا نہ چاہے مگر بات تو کی ہے. سو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اگر اس طرح کے کوئی فیصلے ہوں گے تو پنجاب میں سپورٹ ہوگا اس کا اور کوئی شکایت یا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں 3 صوبوں کی بات تو مختلف اوقات میں ہوتی رہی ہے، جس میں سینٹرل پنجاب ہے، جنوبی پنجاب صوبہ ہے، اور بہاولپور اسٹیٹ کی بطور صوبہ بحالی کا معاملہ بھی چلتا رہا ہے. تو اس لیے پنجاب میں اس کے حوالے سے کوئی مخالفت موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ سندھ کی طرح پنجاب کے اندر مزاحمتی سیاست شروع ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہاولپور کے لوگوں کے اپنے گلے شکوے ہیں کہ پچھلے 55 سال سے ان کی صرف 3 ڈسٹرکٹس ہی ہیں، رحیم یار خان، بہاول نگر اور بہاولپور. باقی پورے پنجاب کے اندر جو اضلاع ہیں ان کی تعداد تقریباً ڈبل ہو چکی ہے، لیکن وہ 55 سال سے 3 اضلاع ہی چلے آ رہے ہیں. اسی طرح جنوبی پنجاب کے لوگ بھی اپنے صوبے کی مانگ کرتے آئے ہیں، اور اس کے اوپر پنجاب میں کوئی اتنی زیادہ مخالفت پر مبنی ڈسکشن نہیں رہی کہ یہ حق ان کو نہیں دیا جانا چاہیے. تو یہاں پر جذبات تھوڑے سے مختلف ہیں سندھ سے، اور یہاں پر اس طرح سے کوئی بڑی مخالفت نہیں پائی جاتی. ہاں ایک مخالفت جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ خطرہ بہرحال موجود ہے کہ ان کی جو سپریمیسی ہے یا ان کی طاقت اور اتھارٹی ہے اس پہ ضرب لگے گی. تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور آج کی جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے ہیں، اور ان کے جو وزیر بلدیات ہیں ذیشان رفیق، آج وہ چیف الیکشن کمشنر سے اسلام آباد میں انہوں نے 3-4 منسٹرز کے ساتھ ملاقات کی، اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے الیکشنز کے لیے ہم تیار ہیں اور حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں. تو وہ جو ایک پریشر ہے صوبوں کا یا نئے انتظامی یونٹس کا، اس کو مضبوط اور طاقتور بلدیاتی نظام کے ساتھ بھی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
کہ ہم یہ پریزنٹ کر دیں کہ دیکھیں جی ہم تو لوکل گورنمنٹ کروانے کو تیار ہیں، تو وہ جو مرحلہ ہے وہ تھوڑا سا مؤخر ہو جائے، یا اس کو تھوڑا سا اگلے سال تک ملتوی کر دیا جائے کہ جی ہم تو یہاں پر ایک اچھا جی مضبوط مثالی لوکل گورنمنٹ سسٹم بنانے کو تیار ہے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آج جو پیشکش کی گئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی لسانی، سماجی یا معاشرتی وجہ سے تو نہیں، لیکن سیاسی وجہ سے ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ مزاحمت کریں گے، کیونکہ پنجاب کی جو طاقت ہے اور یہاں کا جو اختیار ہے وہ تقسیم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ کئی چیزوں میں پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نہ تو کوئی قرض واپس کرنا ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی ڈیفنس بجٹ دینا ہوتا ہے، نہ جی اس نے کوئی دیگر چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بیک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں علی قاضی صاحب سے اور ماجد نظامی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ جو نئے صوبے اور گورننس کے حوالے سے آج کل گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسے علی قاضی صاحب نے بھی کہا کہ سوال تو شاید سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ کہاں سے جو ہے پروپوزل آیا ہے کہ سب اس کو ڈسکس کریں۔ علی قاضی صاحب، سر یہ جو ماجد صاحب نے بات کی پنجاب کے حوالے سے، اور خاص طور سے جو پی ایم ایل این کی طرف سے اب کوشش ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو سر اگر میں یہی آپ سے پوچھوں کہ چلے ایک طرف تو آپ نے کہا کہ بہت ایک ایموشنل یہ ایشو ہے سندھ کے لیے کہ صوبے کو کے ٹکڑے کیے جائیں کسی بھی طرح، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی ہوں یا کسی اور وجہ سے ہوں، تو سر یہ بتائیں کہ گورننس کے حوالے سے یا جو ہم کہیں کہ ڈیلیوری کے حوالے سے، جو آج کل اگین اٹس اے ویری فیشنیبل ورڈ، جو کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں تو سندھ میں بحث کس طرف جاتی ہے کہ اگر گورننس کو بہتر کرنا ہے، بیکاز بیسکلی تو یہی ہمیں آرگیومنٹ دی جا رہی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو بحث ہوتی ہے کہ جی گورننس بہتر نہیں ہوگی جب تک یونٹس چھوٹے نہیں ہوں گے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ چھوٹے صوبے ہوں، تو سندھ میں اس حوالے سے کیا بحث ہے یا بالکل ہی نہیں ہے؟ لوگوں کے خیال میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک گورننس کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، گورننس کا جہاں تک معاملہ ہے اس پر تو پچھلی کئی دہائیوں سے، 40 سال سے میں جرنلزم میں ہوں، یہ رونا پیٹنا تو لگا رہتا ہے کہ خدا را گورننس بہتر کریں، رول آف لا لائیں۔ لیکن سندھ چونکہ سارا ملک ہی، لیکن میں سندھ کی بات کروں کہ رائٹ آفٹر 88 کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو 90 میں ایک سنگل پرسن جام صادق مرحوم کو لا کر ایک ادھر گورنمنٹ فارم کی جاتی ہے، اور پھر لمبی کہانی ہے، میں آپ کا اتنا وقت آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا، لیکن مختصر یہ کہ جب آپ پولیٹیکل اپنی ریزنز کی وجہ سے ایک جو اس طرح کی ایک امپوزڈ گورنمنٹ سے تھوپتے ہیں، تو پھر آپ کو گورننس کو تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ اب سروائیول کے لیے پھر بہت سارے ایسے ان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو گورننس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ گورنمنٹس کون لاتا رہا ہے، یہ ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ تو میرا جو گورننس بہتر کرنے کا طریقہ یہ کہاں سے ہو گیا کہ آپ یونٹس بنا دیں، یا اب کل میں حیران ہوں، احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مثال دے رہے تھے افغانستان کی کہ 36 صوبے، تو میں نے کہا پھر 36 صوبے افغانستان میں تو انہیں کیا حشر ہوا ہے؟ صوبہ کا گورننس سے کیا تعلق ہے؟ مشرف صاحب نے ناظمی سسٹم جب لائے تھے لوکل باڈیز میں، تو ناظم جو تھا وہ پریکٹیکلی مطلب تھوڑا کم، لیکن وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں چیف منسٹر جیسے پاورز انجوائے کر رہا تھا، 20 گریڈ کا آفیسرز اس کا جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے سندھ، مجھے پتا نہیں پنجاب کا، لیکن سندھ میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک فیوڈمز بن گئے، لوکل جو چھوٹے چھوٹے تھے بااثر لوگ وہ اور طاقتور ہو گئے، اور حالت ان ضلعوں کی اور بگڑ گئی۔ تو گورننس کے لیے تو آپ کو جو رول آف لا، یعنی آپ اپنے کمپرومائزز چھوڑیں، آپ اپنی پسند ناپسند چھوڑیں،
اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں لوگ آتے ہیں وہ الیکٹو جو ہوتے ہیں ان کو وہ اکاؤنٹیبل تو ہوں. سر بٹ ان سندھ کو میں پتہ ہے کہ تو ان آئی کو تھنک الیکشنز کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں رہی نا، یا آپ یہ کہیں تو گے کہ وہاں بھی کوئی شکایات ہیں الیکشنز کے حوالے سے؟ شدید شکایات رہی ہیں. اور ابھی مطلب لوگوں کو تو دیکھیں، اچھا کیا آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں کہیں پر بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا. یہ کراچی کے الیکشنز کیا تھے؟ کراچی سندھ کا پارٹ ہے. اگر اس دفعہ ریسنٹ الیکشن کے ریزلٹس ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میں اس جی باریکیوں میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے، کیونکہ مان لیں پنجاب میں، سندھ کی تو میں مثال بھی نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن جیسے نظامی صاحب کہہ رہے ہیں، مان لیں کہ سرائکی بیلٹ صوبہ بن جاتا، اوکے، ناٹ آن ایتھنک لائنس بٹ لیٹس سے کہ ان کا صدرن ایریا کا بن جاتا، تو جی گورننس تو یہی لوگ کریں گے نا جو آج موجود ہیں. سینٹرل پنجاب میں یہی لوگ کریں گے جو آج ہی موجود ہیں. تو نیا کیا ہو جائے گا؟ وہی بیوروکریسی آئے گی. ہاں، کچھ چیف سیکرٹریز زیادہ آ جائیں گے، کچھ ڈپٹی کمشنرز اور ایس ٹھیک، ایس پیز اینڈ آل دیز آفیسرز زیادہ آئیں گے. تو فرق کیا پڑ جانا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نہیں اب ماجد صاحب آبویسلی اس کا ایک قانونی اور آئینی اینگل بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ مطلب پاکستان میں صوبے بنانا تو آئینی طور پر ایک بہت مشکل کام ہے، مگر یہ بھی ساتھ میں بحث چل رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹس غالباً آسان رہیں گے، کیونکہ بہت سے صوبوں میں لوکل گورنمنٹس ہیں چاہے وہ کمزور ہوں، مگر ان کو آئینی پروٹیکشن دیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ ول پروو ٹو بی ایزیئر جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات اس جی لحاظ سے بھی اہم ہے کہ انتظامی یونٹس کی جو بات ہے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبوں کے معاملات کے اندر اس طرح سے 2 سے 3 سال کا عمل ہوگا جسے مکمل کرنا ہوگا. لیکن یہاں پر اس چیز کو ڈسکس کرنا میرا خیال ہے اہم ہے. ہمارے سامنے 2-3 ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ بات کی جا سکتی ہے. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ایون آزاد کشمیر کے جو اضلاع ہیں ان میں 10-10 لاکھ آبادی بھی نہیں ہے. کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر 2-2 3-3 لاکھ بھی آبادی ہے. تو وہاں پر گورننس کا کیا حال ہے یہ ہم سب کو پتا ہے. اسی طرح فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز جو فاٹا ہے، قبائلی علاقہ جات کی کیا تاریخ رہی ہے، وہاں پر کتنی ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے، یہ بھی ہم سب ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ایک اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو اور دوسرا مرکز کے زیر انتظام علاقے ہوں تو اس سے مسائل حل ہوں گے، میرا خیال ہے اس کا تعلق انکمپیٹنس سے، انٹینٹ سے ہے. پھر اسی طرح جو آپ کی اتھارٹی ہے اس کو آپ کس طرح سے یوز کرتے ہیں یا مس یوز کرتے ہیں، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو اگر ان کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی اور محض اس کو ایک نیا نظام سمجھ کے متعارف کروانے کی کوشش کی جائے گی، تو ہمارے سامنے اگزامپلز ہیں کہ مشرف کا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس سے پھر ختم کیا گیا. اسی طرح جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو کچھ ہوا، ایون ایوب خان کے جو بی ڈی ممبرز تھے، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ لپٹ گیا تھا. تو اس لیے کنسنسس ضروری ہے، اتفاق رائے ضروری ہے. اور اس کے باوجود اگر کوئی چیز ایسی کی جاتی ہے تو ایک تو اس میں انتظامی اخراجات بہت زیادہ ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے لیے آپ کو پورا کا پورا سسٹم تبدیل کرنا ہوگا. کیا اس وقت ہمارا معاشی نظام اور سیاسی نظام اس چیز کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. قاضی صاحب ویری کوئکلی سر، وقت ذرا آپ کم ہے، دونوں سے میں آئلاس کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ آسان ہوگا ایکسیپٹ کرنا اگر ان کو بہت دیوار سے لگایا جائے اس معاملے پہ، چاہے وہ نئے صوبے ہوں یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس؟ ایز آئی سیڈ وی کانٹ بی شور یٹ، بٹ یہ ایک ایشو ہے جو پوچھنا پڑتا ہے جس کے بارے میں. دیکھیں کہ ویسے تو پیپلز پارٹی خود جواب دے سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. ریزن ویری سمپل کہ یہ سندھ کے لوگوں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، چاہے ایک الف پارٹی مان بھی لے، بے پارٹی نہ مانے، کچھ ہو. یہ معاملہ نیشنلسٹوں کا نہیں ہے. دیکھیں اس کو بھی لوگ اکثر کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ معاملہ سندھ کی کوئی نیشنلسٹوں کا ایشو ہے. نو جی، جیسے پہلے کنفیوز کر رہے تھے کہ جی پانی کا معاملہ سندھ کے نیشنلسٹوں کا معاملہ ہے. یہ عام آدمی کا معاملہ ہے جو فیڈرلسٹ ہے، جو فیڈریشن میں بلیو کرتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وہ
جس پر وہ نہیں ایگری کرتا، ان میں سے یہ بھی ایک چیز ہے. سو یہ کہنا کہ میں نہیں سمجھتا، اگر آپ کے سوال کا جواب میں ہاں یا نہیں میں آپ مجھ سے چاہ رہی ہیں، تو اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہیں نہیں، کسی بھی آئی حال میں وانٹ یو ٹو پیپلز پارٹی سے. ایکسپلین اٹ سر. ہاں اوکے، سو اف آپ یو وانٹ معاف می کریے ٹو گا، گو ان میرا یہ ڈیٹیل، بالکل دیکھیں. مطلب نہیں تھا کہ میں ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دوں، بٹ میرا تھا کہ صرف وقت تھوڑا کم ہے کمپیئر ٹو دی ارلیئر جی، کویسچنز، تو میں دیٹس آل. مختصراً یہ گزارش کروں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ٹھیک ہے پنجاب میں بھی اپنی فوٹنگز سارے ملک میں ہے، لیکن اس کی بیس تو سندھ ہے. سندھ کے ان کو یہ بخوبی اندازہ ہے. ان کے ایک منسٹر نے ابھی ریسنٹلی سندھ میں کہا بھی، انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ جب ایک زمانے میں انہوں نے کراچی کے لیے ایک الگ بلدیاتی نظام پیپلز پارٹی نے لاسٹ ٹینیور میں، اور انٹیریئر سندھ کے لیے دوسرا بلدیاتی نظام انٹروڈیوس کیا تھا، تو سندھ نے اتنا شدید ریئیکٹ کیا تھا کہ بقول سعید غنی صاحب، میں منسٹر کو کوٹ کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایم پی ایس گھروں تک نہیں جا سک رہے تھے صرف. اور اس زمانے میں مائنڈ یو ابھی تک سوشل میڈیا کا اتنا دور نہیں آیا تھا. تو ٹھیک. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی تو آخر لوگوں سے جڑے رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ خود بھی ایسا چاہتے صحیح. ہوں گے، لیکن جیسے آپ نے ایک مفروضے میں بات کی کہ بہت ہی اگر دیوار سے لگا دیا تب بھی آئی تھنک کہ وہ اپنی پولیٹیکل ساری جو ان کی ادھر ہے پوزیشن، اس کو زیرو پہ تو نہیں لے کر آئیں گے. بالکل ٹھیک. اب ماجد صاحب، آپ نے ویسے تو پی ایم ایل این کا پہلے ذکر کر دیا ہے، پر میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ انٹرسٹ پارٹی کے ایک طرف، بٹ اگر اس وقت صوبہ نہیں بنتا ساؤتھ پنجاب کا، نقصان کیا آپ کے خیال میں ہوگا پی ایم ایل این کو سیاسی طور پہ، فرام دا جو ووٹر دیکھیے ہے ساؤتھ پی پنجاب ایم کا، ایل اس این کی اس طرف وقت، سے؟ میرا خیال ہے کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ اس وقت اس پولیٹیکل پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بڑا موقف اختیار کر کے فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہو سکے. ان کی پوزیشن بہت نازک ہے اور غیر واضح ہے، اور ان کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو سندھ میں ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے، اور وہاں پر پیپلز پارٹی سے جو ایک آدھ غلطی کہا جائے تو وہ یہی ہوئی کہ وہاں پر اندرون سندھ یا رورل سندھ کی جو پالیٹکس ہے وہ ون میں ہو گئی. وہ فورسفلی ہوئی یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے پولیٹیکل پلاننگ کی، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کے ایک اسٹرانگ اپوزیشن بالکل موجود ہے تحریک انصاف کی صورت میں. تو یہاں پر وہ اتنا واضح فیصلہ لینے سے گریز کریں گے. اسی لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے ابھی تک جتنے بھی بیانات آئے ہیں اس میں اس چیز کی نہ تو واضح حمایت ہے، نہ ہی واضح مخالفت ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے اور کس حد تک مزاحمت کی جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہی پنجاب میں اس چیز کا فیصلہ ہوگا. لیکن یہ سمجھنا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ووٹ بینک تقسیم ہوگا یا اس میں کوئی اضافہ ہوگا، مجھے ایسا نہیں لگتا. اس سارے معاملے کا تعلق مسلم لیگ نون کے بہت اختیارات سے بہت ضرور ہو سکتا شکریہ ہے، لیکن ان کا ووٹ ہمارے بینک اس دو میں مہمانوں کا جنہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.